अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे पंजाब में जारी सियासी हलचल की। एक जानिब वफाक में बड़े भाई की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही और दूसरी जानिब अब पंजाब हुकूमत से जुड़े मुख्तलिफ मामलात ने जन्म ले लिया है और आए दिन शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सानिया मॉडल टाउन रिपोर्ट के बाद शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़ा के मुतालबे ने एक मरतबा फिर जोर पकड़ लिया है। अब कल मिनहाजुल कुरान मरकज़ में एक अहम मुलाकात हुई और आसिफ अली जरदारी साहब ने उस मामले पर ताहिरुल कादरी के मौक़िफ़ की हमायत की और अब तहरीक इंसाफ और पाक सरज़मीन पार्टी के वफूद की भी ताहिरुल कादरी से मुलाकात मुतवक्को है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत पर इस हवाले से प्रेशर बढ़ाने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अब देखना यह है कि शहबाज इंतज़ामिया को इस मामले से कितनी परेशानी हो सकती है और जस्टिस वाकिर नजफ़ी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के लिए चार्ज शीट बन सकती है या नहीं। उसके अलावा उन 15 इस्तीफ़ों की धमकी की भी बात करेंगे जिसका फैसला आइंदा 2 रोज़ में मुतवक्को है। हिस्से में मशरक़ के उस्ता से जुड़े एक और अहम मामले की बात करेंगे। अमरीकी सदर के यरूशलम को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के बाद एक नई बहस ने जन्म ले लिया। जनाब, जब हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की और ताहिरुल कादरी साहब की तो ये तो साफ नुमाया है कि पोलर ऑपोजिट्स। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके कुछ बयानात आपको सुना लूँ, शॉर्ट आंसर फसी भाई, ताहिरुल कादरी साहब, पाक सरज़मीन पार्टी और तहरीक इंसाफ में कोई एक चीज़ कॉमन है? ये अगर आप जब आप देना चाहें। हाँ, ये जो है ना, वो अंग्रेजी में मिसाल होता है कि इन विंड बिनीथ योर सेल्स, ये हवा कहाँ से आती है? ठीक है, जो आपको आगे लेके जाती है। ठीक है। और ताहिरुल कादरी, एक चीज मैं इनका मानता हूँ, कंसिस्टेंट आदमी है। इलेक्शन से पहले आ जाते हैं, ठीक है ना। उससे पहले जो भी इनका प्रोटेस्ट होता है, इंटरेस्टिंग ये है कि जरदारी साहब और इनकी दोस्ती बन गई है। अगर आपको याद है, कहीं से कोई तुक नहीं बनती थी 2013 में जब ये आए थे। मैं आपको बल्कि दिखा दूं कि किस तरह तुक नहीं बनती थी। ये जनवरी 2013 की एक ताहिरुल कादरी साहब की क्लिप है, सुन लेते हैं। कातिलों, दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं को हुकूमत करने का हक कैसे है इस मुल्क पर? इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं रही कि बरकरार रहे, इनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं रही, इनके पास डेमोक्रेटिक अथॉरिटी नहीं रही कि वो बरकरार रहे, और इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं रही। किस अथॉरिटी के साथ स्टिल दे वांट टू गवर्न द कंट्री, नॉट गवर्न, दे वांट टू रूइन द कंट्री। ये मार्च इसलिए हो रहा है, बाय द वे, आपको कोई इबाम न रहे, मार्च होगा, मार्च होगा, मार्च होगा। ये जस्ट टू क्लियर एनी मिसगिविंग्स, मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब के मुतल्लिक नहीं था। ये आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी साहिबान के मुतल्लिक था और फिर चौधरी साहिबान को सालिस के तौर पर भेजा गया था, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल। अब उसको अगर फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कल तक ये बस सुन लेते हैं कि क्या कुछ तब्दीली आ गई। जो कदम उठाना पड़ा मजलूमों की मदद के लिए हम उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अमन पसंद, जमहूरियत पसंद और इंसानियत दोस्त कुव्वतें हमारा साथ देंगी। अलामा साहब से हमारी पुरानी वाबस्तगी है, बीबी के ज़माने से हमारा साथ दिया है और हम अपना ये फ़र्ज समझते हैं कि हम उनका साथ दें। देखिए जी, पहले बयान में तो आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं तो मुत्तफिक था जी। आसिफ जरदारी साहब वाकई में फंसी भाई, आई नो यू डिसएग्री, लेकिन तबाही वो बर्बादी की तरफ लेके जा रहे थे। ये और बात है कि क्या एक शख्स टिम हॉर्टन्स कनाडा से उठ के पाकिस्तान आके उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं कि नहीं, दैट्स अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट। लेकिन जो उन्होंने दूसरे सेगमेंट में बात की, दूसरे क्लिप में, कि जी अमन पसंद और इंसानियत पसंद और एक आपके आसिफ अली जरदारी साहब साथ बैठे हुए हैं और कराची में क्या कुछ नहीं हुआ वो सबके सामने, ये बात थोड़ी सी अजीब व गरीब लगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा, विंड बीनीथ योर विंग्स, एक हवा चल रही है, एक हवा चल रही है जिसमें मिस्टीरियसली पीटीआई ये सारे आ जाते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, मैं समझता हूँ इसका हल जो है ना वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है। ये आपको तो पता है ना, ये जो विंटर मंथ्स कनाडा में है ना, वो हड्डियाँ तबाह कर देती है, ये वापस आ जाते हैं यहाँ। फिर यही सिलसिला, जैसे यहाँ गर्मी हो जाती है वहाँ चले जाते हैं। सही तो इसका हल सिर्फ ये है कि एक वेकेशन ये कनाडा में ही कर ले,
ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ویسے ایک بریک تو دیکھا ہے. اب فرینکلی ایک چیز ہے, لائک یوزلی تو میں 2013 میں تو یہ جو ان کا مسٹیریس آنا, یہ جو الیکشنز کو ایک لحاظ سے پھر ایک ڈر ہو گیا تھا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا مجھے ایشو ہوتا ہے مسٹیریس جانے سے کہ بھائی آپ آئیں, آپ کی تحریک ہے, ایک مومنٹم بنا ہوا ہے, آپ پھر چلے جاتے ہیں اپروٹ ہو کے. یا تو یہ اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ سب کو پلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ درمیان میں پلان ایک ہوتا ہے, ایک کو کہا ہے کہ میں تمہارا کام پورا کرتا ہوں, صحیح ہے, جب وہ کام کسی اور کو مسئلہ کر دیتا ہے پھر وہ وہاں سے کنسیشن لے لیتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ خیر ایک ریزن تو ہے, یہ جو نجفی رپورٹ ریلیز ہوئی ہے, اور وہ انتہائی سنجیدہ میرے خیال سے ایک مقصد ہے, اور وہ اب کافی حد تک نمایاں ہو گیا, اور میں اس کو چاہوں گا اس کو تفصیلاً ہم ڈسکس کریں اگلے سیگمنٹ میں. جو یہ اب ایک سیاسی جوڑی بن گئی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی اور طاہر القادری صاحب کی, قادری صاحب کو تو ڈسکس کر لیا, جو آصف زرداری صاحب ہیں, تھوڑا سا افسوس یہ ہوتا ہے کہ آخرکار پنجاب صوبہ پیپلز پارٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا سندھ کے ساتھ ساتھ. 1970 میں ایک ایسا طبقہ آیا تھا لوگوں کا جن کا پہلے کسی نے نام نہیں سنا ہوا تھا, اور اس شو میں ہم ان کے نام بار بار دہرا بھی چکے ہیں, وہ چاہے دونوں مراج صاحبان ہوں, حنیف رمے صاحب ہوں, جے رحیم صاحب ہوں, کئی لوگ اس طرح کے تھے جو تب لاہور میں جو کامیاب ہوئے تھے. ان میں رحیم صاحب تو نہیں تھے, باقی سب ضرور تھے. اب جب زرداری صاحب پنجاب آتے ہیں, جب آپ کے امیدواروں کو صرف ووٹ ہزاروں میں اس کے تعداد میں پڑتا ہے, جب یہ واحد مین سٹریم قومی سیاسی جماعت ہے جو اگر آپ کو ٹکٹ دے تو وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ سے زیادہ نقصان دہ پڑتا ہے, یہ اٹس اے ڈپریسنگ تھنگ ٹو سی کہ آصف زرداری صاحب نے شاید ہار مان لی ہو پنجاب صوبے کی حد تک. یہ وہی ہے, ویسے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ان کی ایک الائنس بننے والی ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کر سکیں گے یا نہیں ہے, مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ماہ بعد شاید سین بالکل ٹوٹلی اور ہو, لیکن یہ بہت حد تک جو پی 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 کی ڈیسپریشن ہے پنجاب میں اس کی ایک عکاسی کرتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کا مقصد کیا ہے ایٹ دس پوائنٹ, آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, ایک چیز جس پہ انہوں نے صحیح رفتار پکڑی ہے وہ دھڑ دھڑ جلسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر دن جب آپ آن لائن بھی ٹرینڈز دیکھتے ہیں, یو نو آئی کے کا اس شہر یا عمران راک نواز شوق, ہاں ایسی چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور جہاں جب نواز شریف کورٹ میں نہیں پھنسے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا تھوڑا بہت کر رہے ہیں. لیکن پی 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 کا ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے فاؤنڈیشن ڈے جو ان کا تھا وہ گڈ شو تھا, لیکن اور یہی اگر پنجاب میں سیریس ہے تو ان کو بھی ذرا رفتار پکڑنی ہوگی. اور یہ جو پرٹیکولر الائنس ہے یہ ایک لحاظ سے اگین ایک ڈیسپریشن ایسا ہے کہ اگر ہم اس پارٹی کو اس کا ایپیکس جو بندہ ہے لیگلی کسی طور سے ریموو کر لیں تو پھر اس جو ویکیوم میں ہے شاید ہمارا کوئی چانس بنے. اور فرینکلی اس میں اگر چانس بنے گا وہ پی ٹی آئی کا بنے گا, پی ٹی آئی کا بنے گا, آپ تو کسی اس میں کھاتے میں نہیں آتے. تو اور پھر یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, کم از کم مجھے جو جب وہ اپنے ایک ذرا پلورلسٹک یہ ڈیموکریٹک کریڈینشل اسٹرانگ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ابھی دھرنا تھا اس میں اس لیول آف اپرچونزم انہوں نے بالکل نہیں دکھائی. لیکن یہاں جو ہے نا دیکھیں آپ اپرچونزم کی بات کرتے ہیں, لیکن اس میں آگے سے سوال بنتا ہے کہ جی اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے. اب بہت کوشش سے آپ بہت وقت سے آپ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے لاہور میں اور پنجاب صوبے میں آپ کی سیاست ریسیٹ ہو جائے, اس میں کوئی کسی نہ کسی طرح سے پھر سے اس میں کوئی جو لائف ہے وہ پھونک دے. اب آپ نے ملک ریاض صاحب کو کہا کہ جی ایک ہمارے لیے وہ ایک بلاول ہاؤس بنا دیں, بلاول ہاؤس بن گیا, اس میں لوگ 5 سوئمنگ پول لے کے بیٹھ گئے, بات ادھری ختم ہو گئی. تو اگر ریفارم آپ کا اسی حد تک تھا, اگر پنجاب میں ریجوونیشن آپ کی اسی حد تک تھی, تو یہ شاید ایک اچھا طریقہ ہے پھر سے ریلیونٹ ہونے کا. نہیں اور کیا طریقہ ہے؟ آئی ایگری ایٹ لیسٹ ان ٹرمز کہ اگر آپ کے پاس الیکٹورل ریلیونس یا ریزوننس نہیں بننا تو پھر آپ یہی چیزیں کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ پی 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 ایک پارٹی ہے نا جو ایٹ لیسٹ ہسٹوریکلی بیٹ ڈاؤن بھی ہوئی ہے, کرٹیل بھی ہوئی ہے, اور پھر کم بیکس بھی کرتے ہیں. اور وہ کم بیک کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ کسی حد تک جو پرانا بلیور ہوتا ہے جس کو اس کے ویلیو سیٹ پسند آتے ہیں, جو بھی اس کے مسائل ہیں. لیکن ان پرٹیکولر کمپرومائزز پہ پھر آدمی سوچ لیتا ہے کہ شاید یہ وہی پارٹی. یعنی پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کم بیک
نہ ہو سکے. اب تو مشکل لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے جسٹس باقر صاحب کی رپورٹ کی اور پنجاب حکومت کی بڑھتے ہوئے مشکلات کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دو رائے. جناب, ہم اب بات کر رہے تھے جو سانحہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں 2014 میں, اس کی اب رپورٹ جو ہے وہ اب پبلک ہو گئی ہے, اور انتہائی افسوس ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ یہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. شروع ہوتا ہے یہ, فصیح بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ, 2014 میں جب منہاج القرآن مرکز کے گرد رکاوٹیں لگا دی گئی تھیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا. اس کے بعد, اور یہ پوری طور پہ اس رپورٹ میں نمایاں ہو جاتا ہے, 2014 میں وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ, اور پنجاب حکومت کے سینئر نمائندے تھے اس میں چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب, جن کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کہ بحث پہ منظوری دے بھی دی تھی کہ یہ کارروائی کی جائے کہ ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے. جسٹس باقر صاحب جنہوں نے اس رپورٹ کو لکھا, انہوں نے کہا کہ ان کو کافی حیرت ہوئی کہ جی 3 سال آپ نے ان رکاوٹوں کو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن جب طاہر القادری صاحب اور یہ تمام سلسلہ جب اس نے صحیح طرح رفتار پکڑا تو ایک دم سے آپ کو غصہ چڑھ گیا اور آپ نے کہا کہ جی ان کو فی الفور ہٹایا جائے. جب ہٹانے پہ آئے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں نہ صرف تشویشناک, اندھوناک, افسوسناک واقعہ ہوا تھا. اس میں پھر فیکچول ڈیفرنس آیا کہ جی آئی بی کی رپورٹ, اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ بھی اپنے اسٹیریوٹائپس کے مطابق ہی چل رہے ہیں. آئی بی نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک کے ایک سپورٹر نے وہ فائرنگ کی تھی چھت سے, اور جو باقی ایجنسیوں کے رپورٹس ہیں اس میں آئی ایس آئی کی بھی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جی ہم تو اس چیز کی بالکل تصدیق نہیں کر سکے کہ وہاں سے فائرنگ ہوئی. ان اینی ایونٹ کوئی آپ کا جو پولیس کا اہلکار تھا وہ جاں بحق نہیں ہوا, صرف اور صرف 14 افراد پاکستان عوامی تحریک کے, ان کو آپ نے اسی طرح کولڈ بلڈ میں ہلاک کر دیا. اب اس کو جب سامنے لے کے چلتے ہیں جناب, تو جج صاحب تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ریڈر بہت آرام سے ہمیں بتا سکتا ہے اس رپورٹ کو پڑھ کے کہ کون ذمہ دار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر قانون نے اس کو پلان بھی کیا, اس کو ڈیزائن بھی کیا, اس تمام کارروائی کو, جس میں پھر یہ گروسم کلنگز, یہ انہوں نے ایکسپریشن یوز کیا ہوا ہے گروسم. اس کی جو تجاویز ہیں کہ جی آپ کسی طرح سے میجسٹریٹ کو اسٹرینگتھن کریں کہ وہ پھر فائر کرنے کے آرڈرز دے سکے تاکہ اس طرح کا واقعہ پھر سے نہ ہو. ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جناب شاید بات ہر چیز اس پہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کتنا گھسیٹا جا سکتا ہے. بات یہ کہ اس کے آگے اب کارروائی کیا کی جائے. انہوں نے تو کہا کہ جی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جی پولیس نے کسی ایک پولیس والا کوئی آگے نہیں آیا, سب نے ایک دوسرے کی خفت مٹائی, سب ایک دوسرے کو چھپا رہے تھے. اور جو بنیادی بات ہے جناب, اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جی قانون انتہائی کمزور تھا, 14 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, ٹھیک, اس میں آپ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو کہا ہے کہ رکاوٹوں کو آپ کسی طرح سے ہٹا دیں, یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے صرف اس حد تک کہا. وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جب ٹی وی سے پتہ چلا, ٹی وی سے, یہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جن کے پاس پتہ نہیں کتنی وزارتیں ان کی جیب میں ہیں, اور ویسے بڑے وہ ہیں کہ جی ہم میں پہنچ جاتا ہوں, اور کہ وہ پہنچ جاتے ہیں, سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ان کو ٹی وی سے پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے, جس وقت انہوں نے کہا کہ ڈس انگیج کریں. اگر یہ بھی تسلیم کر لیں, جو یہ رپورٹ تسلیم نہیں کرتی, یہ رپورٹ تو کہتی ہے کہ بالکل یہ ایک آفٹر تھاٹ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے ڈس انگیجمنٹ کا آرڈر نہیں دیا تھا. یہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ڈس انگیجمنٹ کا انہوں نے کہا تھا, یہ بھی تسلیم کر لیں کہ رانا ثناءاللہ نے صرف اس حد تک کہ رکاوٹیں ہٹائیں کہا تھا, کسی ایک پولیس کے آدمی کو آپ نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, کسی ایک پنجاب حکومت کے نمائندے کو آپ نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, کسی ایک بیوروکریٹ کو آپ نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. تو یہ جو 14 افراد ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں, کہاں پھر ہمیں انگلی اٹھانی چاہیے؟ ٹھیک, نہیں, آئی ایگری ود دیٹ. میرے خیال میں یہ آپ کی ایکسپلینیشن بہت اچھا تھا, بیکاز اس پرٹیکولر رپورٹ میں سمجھتا ہوں ایک جو یہ ریلیز ہوا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, اس میں شفافیت آ جاتی ہے. اب جو اس میں کسی حد تک چیلنج بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ون مین جو کمیشن بھی تھے, کوئی
ایررز ہے اس میں. پھر یہ کویشچن کہ اس میں جو فیکٹس ہے, اور ابھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں کیسز بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہاؤ دس انفارمز دیٹ, وہ بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے, بیکاز جو بھی آپ کی ڈیفینس ہے یا پروسیکیوشن ہے, کم از کم ایک انفارمیشن سیٹ مل گیا. لیکن پھر جو میرے ذہن میں 2-3 سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو یہ, جب میں نے حکومت کی پلی دیکھی کہ یہ ریلیز نہ کرے, یہ پریجوڈیشل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, فرقہ وارانہ طور پہ. ہاں, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو می, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایتی سینیکل بات ہے ایک ڈیفینس کی, بیکاز یہ تو پھر آپ نہیں کر سکتے. پاکستان میں شیعہ سنی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے کام کریں گے. جب تک آپ کو کوئی ایویڈنس نہ ہو کہ کسی نے ہٹ کے کام کیا, وٹ اس کا فرقہ جو, اٹ شوڈ ناٹ میٹر, یہ بات ریز ہی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اگر ریز ہوتی, فار ایگزامپل, یہ تب ہوتی اگر یہ پبلک پرسیپشن بن جاتی, یہ نہیں کہ حکومت اس بات کو ڈرائیو کرے. میں سمجھتا ہوں جناب کہ ایک تو یہ انتہائی تشویشناک بات تھی, کیونکہ اس پہ جو تنقید بنتی تھی وہ یہ تھی کہ جو جج صاحبان ہیں, بے شک جنہوں نے رپورٹ لکھی ہو یا جنہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو ریلیز کیا جائے, وہ شاید اہل تشیع ہیں یا ان کا فرقہ اور طرح کا ہے. یہ یہاں ختم ہی ایک تو یہ ختم نہیں ہوتا نہیں, لیکن ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اس رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو ایک انتہائی تشویشناک, یہ جج صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے, پولیس نے فرقہ وارانہ قسم کی باتیں کی تھیں, اور وہ بھی خواتین کو جب ان پر تشدد ہو رہا تھا. اور یہ اس طرح کی تشویشناک بات ہے فصیح بھائی, آپ کو یاد ہوگا جب حمود الرحمان کی سپلمنٹری رپورٹ آئی تھی, تو وہ جو لیفٹیننٹ کرنل منصور الحق کا کہنا تھا کہ جی ہم تو ان کو بنگلہ دیش بھیجتے تھے. جب پوچھا گیا کہ جی اس کا کیا مطلب ہے آپ بنگلہ دیش بھیجتے تھے, نے کہا کہ جی ہم تو سمری ان کی ایکسیکیوشن کرتے تھے بنا کسی سے پوچھے. یہ اس حد تک ڈسٹربنگ ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس تمام نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے تو لوگ رانا ثناءاللہ صاحب کو اور وہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کو بار بار مانگتے رہیں گے, اور ان کو مانگنا چاہیے. اس رپورٹ کے بعد میرے خیال سے جو واحد آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگلے حصے میں کچھ بین الاقوامی باتیں بھی کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ماڈل ٹاؤن سانحہ کے متعلق جسٹس باقر کی رپورٹ کی بات ہو رہی تھی, اور پنجاب حکومت کی بڑھتے ہوئے مشکلات کی بھی بات ہو رہی تھی. جناب فضیل زکا صاحب, اگر ایک نچوڑ جلدی سے ایک سمری, جسٹس صاحب نے یہ پوری طور پہ کنکلوڈ کر دیا ہے کہ جی پنجاب حکومت پوری طور پہ ذمہ دار ہے. اس وقت ہی آپ نے آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا تھا, اسی وقت رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کارروائی کا آرڈر دے دیا تھا, پوری میٹنگ ہوئی تھی, اور شہباز شریف صاحب جن کا اپنا موقف تھا کہ میں نے ڈس انگیج کا لفظ کہا تھا, وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا, نہ کسی رپورٹ میں, نہ کسی سی ڈی میں, نہ ہوم سیکریٹری کے بیانات میں, نہ رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات میں. تو اس تمام چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. پنجاب حکومت میں انہی پولیس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو اس چیز میں ملوث تھے, کہاں سے آرڈر آیا تھا, کس طرح آرڈر آیا تھا, اور کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آئی ڈس ایگری, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ریزگنیشن دینا چاہیے. وہ اس لیے کہ ایک تو جو رپورٹ خود بھی ہے, وہ جب کنکلوژن کا ٹائم آ جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ کنکلوڈ کر لیں جو ریڈر ہے. دوسرا یہ کہ اس پرٹیکولر کیس میں اب 14 لوگ انہوں نے جان دے دی ہے, ٹھیک ہے نا, اٹس اے ہیوج ٹریجڈی. لیکن اس میں 2-3 چیزیں, ایک یہ کہ کیا وہ آرڈر تھا ٹو ایکچولی گو اینڈ کل پیپل, ٹھیک ہے نا, وہ تو آرڈر میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو بھی آن گراؤنڈ ہوا ہے, اس میں جو یہ رپورٹ میں کافی کچھ چیزیں آئیں, یہ اس کے فیکٹس اگر اسٹیبلش ہو, جو ATC کیسز چل رہے ہیں اس میں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز اور سارے جو نامنیٹڈ ہیں انہی کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور بیکاز یہ جو کنکلوژن ہے اس کا کہ کس بیسس پہ ریزگنیشن, اگر ریزگنیشن دیکھیں, ایک چیز یہ کہ جو میڈیا ایک سارٹ آف نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل جان بوجھ کے دس واز دا پلان کہ یہ ایسے بیک آف کر دیں گے. یہ تو آئی ڈونٹ بائی دیٹ. یہ ہاں کہ ہیوی ہینڈیڈنس یا بالکل ارسپانسبلٹی یا جو ہے پولیس بروٹیلٹی,
اس میں مجھے وزن لگتی ہے. اور اگر وہ بیسس ہے ریزگنیشن کا ڈیمانڈ تو وہ تو آئی تھنک وہ جائز. وہی آپ اگر ہیوی ہینڈڈنس پہ ہی آ جائیں, بات یہ ہے کہ 3 سال تک آپ نے اس رپورٹ کو سامنے نہیں آنے دیا. بات یہ ہے کہ 3 سال میں آپ نے کسی ایک پولیس افسر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. بات یہ کہ کوئی بیوروکریٹ یا کوئی پنجاب حکومت کا نمائندہ یا کوئی بھی شخص دور دراز اس کو بھی آپ نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کہتے ہیں کہ جی گڈ گورننس آن سائٹ, میں ٹویٹ کروں گا, میں بات کروں گا, بیانات دوں گا, سائٹ پہ جاؤں گا, جس طرح ایک اور ڈان کے شو نے کہا کہ جی گم بوٹس پہن کے میں فلڈ کے بیچ کھڑا ہو جاؤں گا, سیلاب کے بیچ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی. اور اگر آپ ذمہ داری نہیں لیں گے آپ کے وزیر قانون کو ذمہ داری لینی ہوگی. لیکن یہاں ذمہ داری کہیں ہے نہیں پھنسی بھائی, بے شک آپ ہیوی ہینڈڈنس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ از مائی پوائنٹ. ٹھیک ہے, جس بات پہ میں ڈس ایگری کر رہا تھا کہ وہ I'm sure آپ وہ بات نہیں کر رہے تھے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ڈیلیبریٹ ایک ایکشن تھا جس کا مقصد ہی یہی آؤٹ کم تھا. اور دوسرا رپورٹ اس طرف اشارہ کرتی ہے یہ ڈیلیبریٹ تھا. ٹھیک ہے, اب جب رپورٹ یہ اشارہ کرتی ہے اب پھر یہ جو ہے اسے بیک اپ کرنا ہوگا. ایبسولوٹلی. اچھا, یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اگر یہ if it's in the report in that way تو وہ جو ہے وہ ایکچولی ایسے فیکٹس ہوں گے اس میں جو انکانٹروورٹیبل ہوں گے. ٹھیک ہے, ابھی جو رپورٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ چیزوں کا کلیمز ہے, کچھ چیزوں کا نہیں ملا, کچھ کا آپ جیسے آپ نے پہلے بات کی ایجنسیوں کی ریلیٹیولی وہ انپوٹ بھی. ٹھیک ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں فصیح بھائی, ابھی تو ہم بات نہیں کر رہے کہ جی آپ کو کیا قید ہونی چاہیے, قانونی سزا کیا ہونی چاہیے, سینٹنسنگ کیا ہونی چاہیے, کاروائی کیا ہونی چاہیے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو پروسیس تھا, جو طور طریقہ تھا وہ یہ تھا, سانحہ ہوا ہے, انکوائری بیٹھے گی, انکوائری رپورٹ نمایاں کرے گی اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. یہ رپورٹ اب رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف ڈائریکٹلی اور میاں شہباز شریف صاحب کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ کر رہی ہے. کیا اس کے بعد اب استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ I'm asking the question differently. ہاں, you're asking the question اور I agree with the way you asked this question. جو فنڈامنٹل چیز سے میں اگری کرتا ہوں کہ some heads need to roll. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایکشن جو ہے جو اس طرح سے باچڈ ہوا ہے اس میں کوئی پیونیٹیو میجر کسی کے لیے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک اور چیز میں بھی یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک جو حل نکالنا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستان میں جو بھی وہ چاہے وہ کر لے, whether it's barriers, whether it's a dharna at any place. اور اس میں آج کل جو ہمیں پرابلم اور یہ ہمارا فیوچر پرابلم یہ بھی ہے is at some point, اب اس کیس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکشن will happen. اور یہ جو ہم نے آج کل ایک ابھی ریسنٹلی کہ لاس آف لائف ایبسولوٹلی نہ ہو, یہ ایک ایسا پری کنڈیشن ہے جو کافی کچھ اگر آپ ایون اف یو آر فائٹنگ ڈیکوائٹس اور آپ یو نو اسینشلی یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں آئی تھنک یہ ایک ڈیمنگ رپورٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلنا آئیے چاہیے. بٹ وی کانٹ آلسو جمپ دا گن کہ یہ بالکل حق نہیں ہے, بیکاز اس میں کافی کچھ ایسے ہیں آئی تھنک نیڈس ٹو بی سبسٹینشیٹڈ کہ ساری جو سچائی ہے وہ سامنے آئے. اس کے ساتھ جناب لاسٹ ورڈ, جو اب 15 افراد کہہ رہے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ بھی دے دیں گے اور پنجاب حکومت کی مشکلات دے دیں, وہ دے دیں, ہاں دے دیں پلیز, کوئی فرق نہیں, میجورٹی نہیں افیکٹ ہونی. یہ جو 15 جو ہے نا اٹس ٹو اسمال. اچھا آپ کہہ رہے ہیں گھر جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اگلے 6 ماہ بعد الیکشن ہے. چلیں اگلے حصے میں ایک ایسی چیز کی بات کریں گے جس کا واقعی میں بہت بڑا افیکٹ ہوگا اور ابھی سے ہی اثر پڑ رہا ہے اور بین الاقوامی طور پر اثر پڑ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کا فیصلہ کہ یروشلم کو اسرائیل کا واقعی میں دارالحکومت بن جانا چاہیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ایک طویل عرصے سے جاری فلسطین اسرائیل تنازع کی بات کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بیان کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے.
بیت المقدس جو دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اس پر اسرائیل کی اجارہ داری نے مسلم امہ اور خاص طور پر عرب ممالک میں تشویش کی نئی لہر دہرا دی ہے۔ اب اس فیصلے کی وجہ کیا عرب ممالک کو کمزوری سمجھا جانا چاہیے یا اسرائیل کی مضبوط سفارتکاری، اس پر بھی بات کریں گے، اور اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے OIC کے اجلاس میں اس حوالے سے مسلم ممالک کیا حکمت عملی مرتب کر سکتے ہیں، اس پر بھی موضوع بحث رکھیں گے۔ اس موضوع کو فصیح بھائی، جہاں تک OIC کی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تگڑا قسم کا جواب آ سکتا ہے؟ جب ان کو پتہ لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کام کیا ہے تو سب سمجھ رہے کہ وہ پستول نکالیں، وہ کہہ رہے OIC یعنی صرف اس حد تک IC ہی ہوگا۔ جی، ایک پاکستانی وزیر اعظم صاحب تھے سابق، 50 کی دہائی کی بات ہے، انہوں نے ایک انتہائی کنٹروورشل بات کی تھی اور اس پر ان کو سخت تنقید ہوئی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ یہ سیٹو سینٹو یہ سارے آپ یہ پیکٹس کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ OIC میں ذرا شامل ہوں، اور باقی تمام یہ جو ممالک ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پوری امت، انہوں نے کہا مصر، انہوں نے کہا شام، انہوں نے کہا لبنان، ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں۔ اور جناب نے آگے سے فرمایا کہ جی دیکھیں، اگر آپ 0+0+0 کریں تو جواب آپ کو ملتا ہے 0۔ اس میں مسئلہ جو ہے نا فصیح بھائی وہ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہیں، اور اب اتنی زیادہ نفرت اسرائیل کی طرف نہیں، ایران کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، سعودی عرب کی طرف سے، کہ یہاں کوئی خاص آپ کو یکجہتی نہیں ملنے والی۔ I might be wrong۔ نہیں، آئی ایگری۔ میں بھی سمجھ رہا تھا جب یہ انہوں نے اناؤنس کیا، سب کہہ رہے تھے ایک دم سے آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہوا، شاید ہو جائے 3-4 ماہ میں، یہ چیزیں ذرا سلو برن بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک تو یہ صرف امریکہ کا ڈیسیجن ہے۔ 95 میں انہوں نے یہ ڈیسیجن لی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہر 6 ماہ بعد انہوں نے اس پہ ایک ڈیلے وہ ڈال دیتے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہماری فیڈرل شہریت کوڈ پہ ہم ربا بینکنگ پہ ڈالتے ہیں ہر 20 سال، ٹھیک ہے نا، یا 10 سال جو بھی ہوتا ہے، یہ ایفیکٹیولی وہ پروسیس تھا۔ اس دفعہ اس نے کہہ دیا کہ ہم واقعی میں اب 95 کی جو ڈیسیجن، اور دوسرا یہ کہ یہ ابھی ایک دن میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کی تو ایمبیسیز بہت ہائی ٹیک ہوتی ہے، اس میں آپ کو یو ہیو ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ موب اٹیکس، ٹھیک ہے نا، بام، سب کچھ، یہ تو سال بھی لگیں گے اسے شفٹ کرنے میں بھی، اور ممالک جو ہیں وہ نہیں قبول کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں جب کوئی سوچ ہماری ہوتی ہے اور کانٹرڈکشن ہوتی ہے، ہم بس بکھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کریں؟ یہ کانٹرڈکشن کے ساتھ کانفیڈنٹلی آگے چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن، اور 2 اسٹیٹ سولوشن جیروسلم جو ہے نا وہ 67 میں انہوں نے آکیوپائی کی، ٹھیک ہے نا، یہ تو آکیوپائڈ ٹیریٹری، یہ جو سارا مقصد 2 اسٹیٹ کا یہی ہے کہ یہ ایفیکٹولی یہ جگہ جو ہے اس کا کوئی کمپرومائز نکال کے پھر ان کو وہ دے دیں۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے 95 اور اس زمانے میں جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، لیکن اس وقت نارویجنز اینڈ آل دیز پیپل، وہ جو ایک ریپروچمنٹ ہو گئی تھی فلسطین اور اسرائیلیوں کے درمیان، تو ایک لحاظ سے وہ ایک امپٹس بھی تھا کہ ایک منٹ، ہم اگر یہ کام ابھی کر دیں، وہ نوبیل پرائز بھی اب جیتنے والے ہیں رابین اور عرفات میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی تھی، لیکن ابھی جو ہے کم از کم، اور ایک اور مسئلہ یہ ہے، ایک کنٹینیویشن ہے، ہم سب کی امید تھی کہ جلسوں میں آدمی ہر قسم کی بکواس کر دیتا ہے، لیکن جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سیکھ گئے ہیں، یہ سچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جلسے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں، شاید جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، جب وہ اس میں ایک نہیں، دے ایکچولی بلیو ان دس۔ تو ابھی اس میں اگر آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں، لو اپروول ریٹنگز، اسے پتہ ہے کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرنے والا، تو جو رائٹ ونگ وائٹ ہے، جو رائٹ ونگ جوئش ہے، انہوں نے کہا انہی کو میں خوش کرتا رہوں، دنیا امریکہ جو بھی ہے وہ جا بھی جائے، اور بس ٹھیک ہے۔ مجھے شک ہے، اور ایک آخری چیز وہ یہ جو آپ نے بات کی تھی، یہ آگ کیوں نہیں لگی؟ اب OIC کی میٹنگ کے بعد دیکھیں گے، لیکن ایفیکٹولی اسرائیل اور جو میجر عرب پلیئرز ہیں ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ بہت ہائی لیول بہت بڑھ گئی ہے۔ اب لوگ مائنڈ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ان کی دوستی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ پھر سے مقصد کیا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی حد تک
सीरिया कंटेन कर लिया है, आपने आईसिस कंटेन कर लिया है, तो अब वो कह रहे हैं नहीं मसला अब ईरान है, ठीक है ना। और एक्चुअली इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल का भी ईरान है, सऊदी का भी ईरान है। तो मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कि शायद ये जो हम कह रहे हैं कि आग लग जाएगी वो नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी। और मोहम्मद बिन सलमान तो आजकल पेंटिंग खरीद रहे जनाब 450 मिलियन डॉलर की पेंटिंग। और जब आपने बाकी तमाम शहजादों को वो बंद किया हुआ है करप्शन पैसे लगाने पे, और यहाँ पाकिस्तान में हो रहा था, ये आदमी ये समझता है कि करप्शन जो है वो कितनी बड़ी बीमारी है। लेकिन आपने एक बहुत दिलचस्प बात की फसी भाई, कि हम समझते हैं कि जी जलसे आम में जो भी हो रहा होता है वो इक्तदार में आके नहीं होगा। अभी एक क्लिप चल रहा है बराक ओबामा की 2008 में, एपैक जो बहुत बड़ी अमरीकी इजरायली एक इत्तेहाद की वो सुपर ग्रुप है, उसको वो कह रहे हैं कि जी बैतुल मकदस को इसराइल का दारुल हुकूमत होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप कुछ भी कहें, इसराइल ने दोनों बड़ी अमरीकी सियासी जमातों में एक तरह का इस हद तक इत्तेहाद पैदा किया हुआ है कि इसराइल के पीछे खड़ा होना है। और राइट, मैं ऐड कर दूं, 95 से काफी प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जो वो कह रहे थे कि हम इसमें बिलीव करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आपको एक ऐसा आदमी मिला जिसकी क्योंकि खुद अभी तक मरने हैं लोग तो मर जाए नहीं, एक तो ये, और दूसरा इस आदमी की फिलहाल कोई कामयाबी नहीं हो पाई। अब ये सोच रहा है कि भाई जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, आप बाहर आके इस्लामी दुनिया में मुसलमान जो वर्ल्ड है उसमें आप आग लगा दें और आके कह दें कि जी बैतुल मकदस है वो इजराइल की दारुल हुकूमत बन जाए, और ये किसी ना किसी तरह से कोई तो अचीवमेंट हो पाएगी। और साथ में जनाब पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो दामादों का रोल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। यहाँ भी एक जैरेड कुशनर साहब हैं जो जैकेट पहन के, ऊपर वो फ्लैग जैकेट पहन के इराक चले जाते हैं, इसराइल चले जाते हैं। तो नहीं, और उसने इन्वेस्टमेंट्स की है, सेटलमेंट्स बनाने की। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को मिला लें सामने तो काफ़ी डिप्रेसिंग एक सूरत हाल बनती है। और ये भी कि आपका जो सपोर्ट ग्रुप है वो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का है, जो पाकिस्तान में हर तौर पे उनको कलादम तंजीम कह के फोर्स कैजुअल कर दिया जाता है बहुत देर पहले। मैं एक आखिरी चीज़ बस जल्दी से ये कह दूं, वो ये है कि ये जो अगर इस केस पे वो जो कह रहे हैं कि आग लग जाए, आई होप कि हम ना करें, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ ये जो इन्होंने मूव कर दिए, सिंबॉलिक कर दिए, ठीक है। मिडल ईस्ट इज हॉस्टेज टू ट्रम्प्स एडीएसी, हाँ जी, बट सो इज अमेरिका। आखिर में जनाब सिर्फ यही कहेंगे, आपने सवाल किया था ट्विटर पे कि ये मुस्लिम वर्ल्ड से क्यों नहीं सही तरह रिएक्शन आया। मोहम्मद उसामा खान ने जवाब दिया, नौकर की ते नखरा की। इससे शायद बेहतर जवाब नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसीज़ा को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।